اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। हमारे पास पारा नंबर 11 है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत तौबा के आखिरी 5 रुकू यानी इसमें हमारे पास 12 रुकू से लेकर 16 तक आएंगे। फिर इसमें सूरह यूनुस आ जाएगी पूरी की पूरी, और सूरह यूनुस जो है वो 11 रुकू पर मुश्तमिल है, जो इस बारे में हमारे सामने इंशाल्लाह आएगी। और ये हमारे सामने 11th पारा की आयत नंबर 1 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वो पेश करेंगे लाइक वो तुम्हारी तरफ पेश करेंगे, वो सारे उज़र तुम्हें देंगे, इलैकुम तुम्हारी तरफ तुम्हें देंगे, इज़ा जब रजातुम पलटेंगे तुम्हारे पास, वापस आएंगे। तो जब वो तुम्हारे पास, जब उनके पास जाओगे ना आप, तो तुम्हारे पास आएंगे और आकर तुम्हें तरह तरह के उज़र और बहाने वगैरह जो है ना एक्सक्यूजेस देंगे। ये इसका लुबे लबाब है। हमारे पास बेसिकली जो रुकू नंबर 12 है ना सूरत तौबा में, इसकी आयात इस रुकू की 90 से शुरू होकर ना 99 तक जाती है। ठीक है, सूरत तौबा की। अब इसमें अल्लाह की राह में जो लोग नहीं निकले ना, उनका अंजाम बेसिकली बताया गया है। अब हमने कल ये बात, इस बात का आगाज किया था कि गज़वा तबूक में जो तौबा, ये हमारी सूरत तौबा है, इसमें मुनाफिकीन का पोल खोला गया है, जिन्होंने इस मौके पर राह खुदा में जो है ना वो जिहाद या क़िताल करने से फरार इख्तियार किया था। तो और बताया ये जा रहा है कि वो लोग जो शरीक नहीं हुए थे इस गज़वे में, उनमें मुनाफिकीन भी शामिल थे, जिन्होंने क्या किया था, झूठे बहाने बनाए थे। और फिर बताया ये गया कि अनकरीब इनके झूठे बहानों की जो बदतरीन सजा है ना वो इनको दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग जो माजूर हैं, जो पैरालाइज्ड हैं किसी भी लिहाज से, या जो लोग बीमार हैं, या जिनके पास असबाब नहीं थे, रिसोर्सेज ही नहीं थे, और सफर भी चूंकि तवील था, एक लंबा सफर था, सवारियां भी नहीं थी उनके पास, अगर वो राह खुदा में नहीं निकल सके, तो ऐसे लोगों के लिए कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता बाज ऐसे भी बदनसीब हैं जिन्होंने कोई झूठा बहाना बनाने की जहमत भी नहीं की। ठीक है। और उस कदर उन्होंने फरार का रवैया अख्तियार किया है कि उन्होंने इस बात को अहम तरीन समझा कि हम कम से कम कुछ तो इसमें बताए ना कि हम क्यों नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने झूठे बहाने भी नहीं बनाए, तो हर तरह का रवैया यहाँ एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पर जहाँ आगाज हो रहा है 11th पारा का, वहां पर ये बात आ रही है कि तुम्हारे पास आएंगे झूठे बहाने बनाते हुए, जो आयत मैंने अभी उसका कुछ पोर्शन पढ़ा भी है। तुम्हारे पास झूठे बहाने बनाते हुए आएंगे और मुसलमानों को क्या करेंगे, राजी करने की कोशिश करेंगे। बताया यहाँ ये जा रहा है बेसिकली कि अल्लाह ताला इनसे बिल्कुल राजी नहीं होगा। ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि अगर मुसलमान इनसे राजी हो भी जाए ना बिलफर्ज, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हरगिज हरगिज इनसे राजी नहीं होगा। ये देखिए आपके सामने, ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गया, तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होगा। ये बताया जा रहा है। तो क्या अनाउंसमेंट हमें यहाँ मिल रही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से राजी नहीं होगा। और फिर आगे मजीद कुछ ना बदुओं का जिक्र आ रही है, आपके सामने आयात है। और बदू अगर आसान लफ्जों में आप समझे ना, तो ये वो लोग हैं जो देहात में, विलेजेस में, गांव में रहते हैं, उनको कहा जाता है। मदीना शरीफ से बाहर जो इलाके थे उनमें कबाइल वगैरह और भी आबाद थे ना, उस हवाले से बात की जाए तो उनमें से कुछ लोग ईमान लाए थे, उनका तज़किरा भी मिलता है यहाँ पर हमें। मगर उनमें से कुछ लोग जो है वो मुनाफिकीन भी हो गए, और बहरहाल कुछ सच्चे मुसलमान भी उनके अंदर शामिल थे। तो दोनों तरह के जो लोग हैं उनका मामला सामने रखा जा रहा है, उनकी नफ्सियात का, उनके हालात का। तो कुछ तो वो लोग हैं, अब बात की जा रही है, कुछ तो वो लोग हैं इन बद्दुओं में से जो राह खुदा में माल खर्च करने को बहुत बड़ा तावान और बहुत बड़ा बोझ समझते हैं। ठीक है। ये आपके सामने आयत है कि इन बदुओं में से कुछ ऐसे हैं,
جو کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، ایک تاوان ہے ان پر، وہ کہتے ہیں مشکل میں آ گئے ہم اسلام کو قبول کر کے، معاذ اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں، ایسا بوجھ سمجھ رہے ہیں وہ۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے اور دین کی تعلیمات تمہیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا؟ اب اگر ایسا موقع تمہیں ملا ہے، اور تم نے اگر دل سے اس موقع کو نہیں اپنایا، تم نے محنت نہیں کی، تم نے اس کو اپنی جو ہے دل کی گہرائیوں سے اسے تسلیم نہیں کیا، تو تبھی تو تمہارا نفاق کا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مزید یہ بھی آگے بیان فرما دیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، جو واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح راضی ہو جائے، اس کے قرب کا حصول ڈھونڈتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا حصول جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، کہ کسی طرح انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں۔ تو یہ یہاں پر مزید جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ سارے ایسے نہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، آیت نمبر 99 دیکھیں، کہ اس میں وہ چاہتے ہیں کسی کسی طرح سے، جو جو کہ ایمان والے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ نہیں توان سمجھتے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، ان کی دعائیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو پتہ ہے کہ آگے رحمت ہی ان کی منتظر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً درگزر فرمانے والا ہے، اگر ایسے نیک کام کرتے کرتے بھی کوئی غلطی، کوئی گناہ چھوٹا موٹا سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہاں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر بندہ خود مخلص رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ اسی معاشرے کے بدو وہ بھی تھے جو تاوان سمجھ رہے تھے راہ خدا میں خرچ کرنا، اور اسی معاشرے میں وہ مخلص لوگ بھی ہیں جو اللہ کے قرب کا حصول سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں کچھ لگائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملیں گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے ہمیں بیسیکلی، اگر پورے رکوع کو اینالائز کریں، تھیم کو انڈرسٹینڈ کریں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کا ہر جو ہر بندہ ہے نا، اس کا اپنا ایک مسئلہ ہے، کہ وہ بندہ اپنے اندر تڑپ کس چیز کی رکھتا ہے، دنیاوی چیزوں کی، یا کہ ایمان قیمتی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جو سچی طلب اور تڑپ رکھے گا یا رکھتا ہے، اس کے لیے حالات چاہے کیسے ہی ناممکن ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ بندہ حق پر استقامت کا مظاہرہ ہی کرے گا، اور کرنا بھی یہی چاہیے، اللہ کو مطلوب بھی ہم سے یہی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہم اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ کی راہ میں لگانے والے، اپنی جان اور مال سے جو ریسورسز ہیں وہ لگانے والے بنے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرے گا؟ اپنی رحمت میں داخل کرے، ٹھیک ہے؟ یہ جی ہمارا رکوع کا تھیم کمپلیٹ ہوا یہاں تک۔ اب 100 آیا سے لے کر 110، یہ 100 سے 110 تک ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو السابقون الاولون ہیں من المہاجرین والانصار، ٹھیک ہے؟ اب کون ہے ان میں سے جو سابقون الاولون ہے، ان کی بات، اور سابقون سین با قاف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سبقت، کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ تو آج دنیا میں لوگ سبقت تو کر رہے ہیں، آپ اور میں، ہم بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں لوگ سبقت تو لے کے جا رہے ہیں، کمپٹیشن میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ ایک دوسرے کے مقابلے میں مغفرت میں آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہم زندگی میں ایسے اعمال کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بخش دے؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی مغفرت کے حصول میں، اس کی جنت کے حصول میں، اور اس کے دین کی خدمت کے معاملات میں آگے آگے بڑھ کر کام کرو، السابقون الاولون بنو۔ مہاجرین اور انصار کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے، ان کی جو تعریف کی جا رہی ہے، انہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اول اول، جسے ہم کہتے ہیں نا اول پوزیشن لینا، پہلے درجے پر، اول اول سب سے پہلے اس نیک کام کو کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ نیک کام کیا تھا؟ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کی ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، پھر ان لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عمدگی سے جو ہے وہ تحسین کی ہے کہ کیا کرو؟ انصار اور مہاجرین کو فالو کرو، ٹھیک ہے؟ ان کی پیروی کرو، جتنا اچھا کام انہوں نے کیا ہے۔ تو اس میں
ایک مراد یہ بھی ہے جو کہ قیامت تک آنے والے تمام جو مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے وہ نقش قدم پر چلیں گے اور دین کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ایک مفہوم اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان میں شامل فرمائے کہ ان کے لیے جنت کی جو ہے بشارت دی گئی۔ پھر آگے آ جاتے ہیں اگین منافقین، کہ منافقین تو وہ ہیں جو راہ خدا میں جان لگانا، مال لگانا، اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا، اس سے فرار اختیار کرنا۔ اب بتایا جا رہا ہے ان کو کیا ہے، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن، ان کو کیسا عذاب ملے گا، بار بار والا۔ مرتين کا عموماً دوہرا مطلب ہوتا ہے، مرتن کا مطلب ہوتا ہے واحد، اور مرتين دو بار، لیکن انہیں ایسا عذاب چکھنا پڑے گا جو کہ بار بار ذلت والا، ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ تو موت کے وقت وہ شدید اذیت سے گزریں گے، یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے، اور آخرت میں وہ دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ ایک تو عذاب جو یہاں پہ مرتين کی بات کی گئی، ایک تو یہ عذاب ہے نا ان کا کہ موت جب ان کو آئے گی تو ان کی بہت سخت موت آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر خیر کرے اور آسانی والا معاملہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے تو آخرت میں یہ دردناک ترین عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ پھر بتایا گیا مزید کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیکیاں بھی کی اور کچھ برائیاں بھی کر ڈالیں۔ دیکھیں کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے، یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ نیکیاں بھی ہم سے ہوتی ہیں اور خطائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ برائیاں بھی کر بیٹھے ہیں، ملا جلا ان کا معاملہ ہے، ان کو بھی امید دلائی گئی کہ آئندہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور پھر کیا کریں، توبہ کی روش اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم۔ آپ یہ دیکھیں آج کی آیتوں میں غفور الرحیم کی کتنی تکرار آ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ اپنے معاملات درست کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کی روش اختیار کر لیں، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی پیش کریں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں صدقہ پیش کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کریں، تو کیا ہوگا، ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور صدقہ صرف معاف فرمانے میں ہیلپ نہیں کرے گا، صدقہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو پھر توجہ بیسیکلی اس طرف دلائی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی صدقے کے تھرو جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے۔ البتہ کچھ ایسے تین افراد تھے، تین صحابہ کرام کا آگے پھر واقعہ بھی آتا ہے۔ کعب بن مالک اس میں مشہور ہیں اس میں، اور ان کا واقعہ ہے کہ روایت کردہ حدیث میں بھی کافی پاپولر ہے کہ اس موقع پر صحابہ کرام سے بھی خطا کا معاملہ ہو گیا، وہ نکل نہیں سکے اس غزوے کے لیے۔ میں بتایا نا کہ غزوہ تبوک تھا بھی طویل، تھا بھی انتہائی گرمی میں، اور ایسے موقع پر یہ مشکل ترین ہوتا ہے سفر کا معاملہ۔ تو صحابہ میں سے کعب بن مالک کا ذکر آتا ہے، اور میں اپنے سب سے پہلے والے جو دورہ پر بہت تفصیلاً میں نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا، کسی کو ہو تو وہ سن سکتا ہے، لیکن ابھی خیر فی الحال یہاں پہ اتنی بات کرتے ہیں کہ ان سے خطا کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ نکل نہیں سکے تھے اللہ کی راہ میں۔ ایک کوتاہی ان سے ہو گئی تھی، پھر کوتاہی کا انہوں نے بعد میں اعتراف بھی کیا، ان کی معافی کا پھر اعلان ہوا، اور یہ سارا جو پروسیس ہے، اور پھر ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا، آگے مزید ان کا ذکر بھی آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد اس قدر کہ آپ تفاسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھیے گا اور اپنی پرسنالٹی میں ایک چینج انسان اسی وقت فیل کرتا ہے، اللہ سے پھر ڈرتا ہے کہ ہم نے بھی کیسے کیسے بچنا ہے، اور زندگی میں نیکی جب کبھی کرنے پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، یہ نہ ہو کہ وہ چانس ہی نیکی کا ختم ہو جائے، ہم عموماً چھوٹی نیکی سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ تو اب اگلی بات جو آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ ان کا معاملہ پھر مؤخر ہو گیا تھا، اور انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی خطا کا اعتراف بھی کیا تھا، ان کی بخشش کے معاملے کو مؤخر کیا گیا، پھر ان کی کچھ دنوں کے بعد، مطلب لائک کافی ڈیز کے بعد، ان کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کر لی تھی، وہ ان کو بتا دیا گیا تھا۔ تو اب اس کے بعد منافقین کی تعمیر کردہ ایک مسجد، یہ مسجد زرار جس کی میں بات کر رہی تھی، اس کا ذکر آ گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔
کہ منافقین کی تعمیر کردہ نام نہاد ایک مسجد تھی، جسے قرآن میں بھی مسجد زرار کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک نام نہاد تھی، اور یہ مشرکین جو ہے منافقین نے تیار کی تھی باقاعدہ، ٹھیک ہے، منافقین نے تیار کی تھی۔ ایک دشمن رسول ایک عیسائی راہب تھا، اسے ابو عامر خزرجی کا نام دیا جاتا ہے، اس نے اس کو ایک ٹھکانے، ایک پلیٹ فارم کے طور پہ بنانا چاہا مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اور اس کا مین مقصد یہی تھا کہ مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہو جائیں، اور وہ یہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا آپس میں جو ہے میٹنگز کریں اپنی، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کا انہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا تھا، ان کو جو ہے انفارم کر دیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا اس نام نہاد جو مسجد ہے نا، اس کو جو ہے اس میں مطلب کہ انہیں منع کیا گیا، آپ نے یہاں نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے برعکس جو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے اس مسجد میں ان کو نہیں الاؤ کیا گیا، اور کیا کہا گیا اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، آپ کس جو ہے مسجد کو چنے، اسسا بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس مسجد کو چنیں، اسی میں جا کے آپ نے جو ہے کھڑے ہونا ہے، جہاں آپ نے نماز ادا کرنے کی آپ کو تلقین کی گئی، جس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ کس پہ رکھی گئی ہے؟ تقوی پر، اور اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں، جہاں پہ 2 نفل پڑھنے کا ثواب بھی عمرے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ مسجد نبوی کے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، تھوڑے سے فاصلے پر ہے، آسانی سے جایا جا سکتا ہے، جو بھی عمرے کے لیے جائے وہ ضرور مسجد قباء میں جا کے بھی نوافل ادا کرے۔ تو ایک رائے کے مطابق یہاں مسجد قباء کے اطراف میں جو مسلمان آباد تھے ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کی تحسین کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ طہارت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ہر چیز میں، چاہے ہم نے نماز ادا کرنی ہو، چاہے قرآن کی ریسیٹیشن کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو، ہمیں طہارت تو ریکوائرڈ ہے نا۔ اب یہی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ ہم بینگ مسلم کتنا اپنی طہارت کا خیال رکھتی ہیں، ہم نے کیسے پاک صاف ہو رہے ہیں، ٹوائلٹ کیسے یوز کرنا ہے، اس کے بعد وضو کیسے کرنا ہے، کیسے سبحان اللہ پاک صاف ہونا ہے، غسل کے کیا احکامات ہیں، غسل جنابت کے کیا احکامات ہیں، غسل حیض کے جو پیریڈز کے بعد ہوتا ہے اس کے کیا احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں کھول کے بتائی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ پہ ذرا اس بندے کو امیجن کریں جو ہے ہی مشرک، جو ہے ہی کافر، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں ہر وقت ہر لمحہ نجس، جب سے وہ پیدا ہوا تب سے لے کر زندگی کے آخر تک نجس ہی نجس، گندا مندہ سا وہ انسان، کتنی بڑی طہارت ایک نعمت فیل ہوتی ہے نا۔ تو ہمیں پھر طہارت کو اتنا موٹیویٹ ہو کر کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مسواک، اگر نمازوں میں خشوع میں کمی محسوس ہوتی ہے، کوشش کریں کہ مسواک کو لازم پکڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اعمال میں سے یہ ملتا ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میری امت پر اگر یہ بھاری نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے ساتھ جو ہے وضو کی ترغیب دیتا، مفہوم اس طرح سے ہمیں حدیث کا ملتا ہے۔ تو مسواک جو ہے دماغ کو تیز کرتی ہے، خشوع و وضو بڑھاتی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیات ہیں 111 سے لے کر 118 تک، اور رکوع نمبر ہے ہمارے پاس 40۔ اس میں جو ہے جس چیز کو دیکھیں گے رکوع نمبر 14 میں 111 سے لے کر 118 تک، اللہ کے ساتھ ہمارا جو پرومس ہوتا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کنڈیشنز ہیں اس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد جو ہم کرتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں۔ زندگی بھر ایک بندہ مومن جو ہے، عہد ہوتا ہے اس کا، بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ، اور اس کی کیا تقاضے ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال کا سودا کر لیا ہے۔ آیت آپ کے سامنے ہے کہ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانوں کا، و اموالہم اور ان کے مال کا جو ہے سودا کر لیا ایک طرح سے۔ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے، ساتھ میں یہ بھی ایکسپلین کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری ترغیب کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرمایا اس سودے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دینا کیا چاہتے ہیں؟ جنت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ جنت۔ یہ ایمان والے راہ خدا میں جنگ کریں، یہ کہا جا رہا ہے، اور کس کے لیے؟ اس کلمے کی،
دین اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کو اور دین دشمنوں کو قتل بھی کریں جب بھی کبھی اس کا موقع آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینے کو بھی جو ہے نا اسے اعراض نہ برتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خوشی سے جام شہادت نوش کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل جنت ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ پھر ان کی کریکٹرسٹکس آگے آ رہی ہیں، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت تکرار ہے اگلی آیت میں۔ 112 آیت دیکھیے، اوپر کیجیے گا تھوڑا سا۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ ان کی صفات ہیں۔ کون ہے یہ؟ بار بار پلٹنے والے۔ اب بار بار ہمیں کیوں پلٹنا پڑتا ہے؟ تائب ہو کر نا، غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، تو ہم بار بار پلٹتے ہیں۔ عبد بندے ہیں نا ہم، تو اللہ کی بندگی بچا لانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کیا فرمایا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کون ہیں؟ الحامدون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرنے والے۔ پھر السائحون، اس کی زمین میں گردش کرنے والے، غور و فکر کریں، تدبر کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ ہے جو ہمارے لیے نہیں بنایا۔ پھر رکوع میں جو ہیں وہ رکوع کرنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، اور آپ کے سامنے ہیں یہ ساری صفات یہاں پر ذکر فرمائی گئی۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بچ جاتے ہیں دنیاوی لذتوں سے، ٹھیک ہے؟ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، ان سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو اسراف کے لیول کا بچ جانا ہے نا، بیسیکلی جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی بات ہے کہ حدود اللہ کی راہ میں رہ کر اللہ کی حدود میں جو چاہے سو کریں، لیکن وہ اتنی الحمدللہ ان کو اویئرنس آ جاتی ہے ان کوالٹیز کے ساتھ کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی لذتوں سے بچ جاتے ہیں، اور یہ ہے وہ ایمان والے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایمان والے کون سے ہیں؟ جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، مطلب کہ اس میں ڈوب نہیں جاتے، وہ دنیا میں اتنا ہی گھستے ہیں جتنی ان کو دنیا چاہیے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، باقی پورشن دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ صفات اہل جنت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بیان کر کے فرمایا ایسے صفات کے حاملین لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی مزید جو ہے آگے تعریف کی گئی، اور ان کی تعریف کیا کی گئی کہ جنہوں نے بڑی مشکل گھڑی میں اللہ کی پکار پر کیا کہا ہے؟ لبیک کہا ہے۔ مشکل گھڑی سے مراد یہ غزوہ تبوک کا موقع، بہت طویل سفر تھا، سینکڑوں میل دور کا معاملہ تھا، اور سواریاں بھی کم تھیں، مشقتیں بھی زیادہ تھیں، گرمی بھی شدید تھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 صحابہ کعب بن مالک اور ان کے 2 اور ساتھی جو ہیں، ان کی توبہ کا معاملہ جو ہے وہ مؤخر کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی معاف فرما دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا۔ مخلص سے خطا ہو گئی لیکن اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ البتہ 50 دن کا ان کا بائیکاٹ رہا ہے۔ اس معافی کو ملنے سے پہلے 50 days matters a lot، ان کا جو ہے نا 50 دن کا بائیکاٹ رہا، ان سے کلام نہیں کیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا ان سے بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر ان کی معافی کا اعلان کیا گیا تھا، اور کیا ہی خوبصورت وہ لمحات تھے جو ان کو جس وقت جنہوں نے نیوز سنائی اور جو سب سے پہلے ان کو نظر آئے، کیا ان کی خوشی کا عالم تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک سب سے جو گریٹر کائنڈ آف خوشی ہوتی ہے نا، ویسا عالم تھا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور بہت ہی انتہا، میں اپنے الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی جس قدر وہ خوش تھے اس دن کے، جو ان کو پہلا بندہ نظر آیا، نہ جانے اس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا خوشی کے مارے بیہیو کیا۔ تو یہ مطلب شاید انہوں نے کرتا اتار کے دے دیا تھا، کچھ ایسا تھا۔ اینی ویز، تو بات یہ ہے کہ ان کی معافی کا جب اعلان کیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتایا گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ان کی جو ہے وہ معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور کہاں ان سے سب سے بات کرنا، ان سے بائک آؤٹ کر دیا گیا تھا، بہت مشکل سزا مل رہی تھی ان کو بیسیکلی۔ تو پھر اب یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے رہو، باقاعدگی کے ساتھ نمازیں
جو ہے وہ ادا کرتے رہو، دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کی ہے، ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہو جاتا ہے شروع ہمارے پاس، اور آیات 119 سے لے کر 122 تک ہے۔ اور 119 میں آپ کے سامنے حکم آ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، یہی اس کا ٹائٹل ہے مین۔ کیا کہا جا رہا ہے، ترغیب کس بات کی دی جا رہی ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہو جو کن کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے جڑ جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو اس رکوع میں۔ انسان کی نیچر بتائی گئی ہے کہ جب آدمی نیکی کے ماحول میں جڑتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، تو نیکی اور خیر میں آگے بڑھتا ہے، اور گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نیک لوگوں سے جڑتا ہے، وہ اس کے جو ہے نا ایمان کو ریوائیو کرواتے رہتے ہیں، بھی نیک کام کرنا ہے، غلط نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دینی اجتماعیت کا بتایا ہے، اور یہاں پر اختیار کرنے کا ذکر کیا کہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ترکیب دلائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ کیا کرو کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب بتایا یہاں جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا، تو ایمان والوں کی شان تو کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں، اپنی ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں، اور جب بھی ان کی طرف پکار ان کی طرف سے آئے تو ان کی پکار پر لبیک کہیں۔ اور اس کا اجر و ثواب بھی بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اٹھایا ہوا ہر قدم اور برداشت کی گئی ہر تکلیف کے لیے بہترین صدقے اور اجر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ پھر بتایا کہ چند لوگ ہر علاقے میں سے ہے، مطلب نکلے، ہر علاقے میں سے، ہر قبیلے میں سے چند لوگ نکلے، کس کام کی خاطر، یہ آپ کے سامنے آیت چل رہی ہے، یہی والی آیت نمبر 122 ہے غالباً، جی۔ تو یہ آپ کے سامنے کہ ہر قبیلے میں سے علم دین حاصل کریں لوگ، جو ہے ہر علاقے میں سے، تاکہ باقی لوگوں تک اللہ کا دین کا پیغام پہنچ سکے۔ یعنی کچھ لوگ تو ضرور دین کا علم باقاعدہ ہی حاصل کریں، تاکہ امت کے لیے ان کا جو دین کا سیکھنا، سکھانا اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ظاہر ہے ہر ایک کو تو بات سمجھ نہیں آتی ڈائریکٹلی، وہ ہر علاقے میں، ہر ایریا میں سے، ٹھیک ہے، یہ بات کی گئی ہے۔ چند لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو کہ باقاعدہ دین کو پراپرلی پورا سیکھے ہوئے ہوں، اور تاکہ وہ آگے سکھا سکیں، تاکہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو، اور اس کا راستہ کھلا رہے سب کے لیے، اور دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے سب کے لیے۔ پھر آخری رکوع ہمارا شروع ہوتا ہے سورۃ التوبہ کا، رکوع نمبر 16۔ اس میں آپ کے سامنے آیت ہے، آیات آتی ہے 123 سے لے کر 129 تک، 123 سے لے کر 129 تک۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اس آیت میں، کہ تبوک کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ عدل کے فروغ کی بات کی جا رہی ہے بیسیکلی۔ تو تبوک کا معاملہ سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما تک جا پہنچا، کے خلاف ہوا، ہم یہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جو اطراف کے علاقے ہیں، آپ کے جو سراؤنڈنگز ہیں، وہاں بھی تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، اور اگر اطراف کے علاقوں میں نکل کر بھی تمہیں قتال کرنا پڑے تو قتال کرو، تاکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک موقع مل سکے۔ پھر مزید بتایا گیا منافقین کے بارے میں کہ وہ تو طنز کے طور پر پوچھتے ہیں، کہ آپ کے سامنے طنز کے طور پر پوچھتے ہیں کہ ایمان والے، ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو قرآن حکیم کی آیات کے نزول سے، البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے ان کی باطن کی خباثت پھر بڑھتی ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، وہ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہو، من یقول ایکم زادت ہذہ ایمانا، ٹھیک ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ، یہ نئی سے نئی صورتیں تو نازل ہوتی رہتی ہیں، تم لوگوں کے ایمان میں اس کو جو ہے اس صورت سے کوئی ایمان میں اضافہ بھی تو ہوا؟ اور ساتھ میں
جو یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ ان کا تو حال ہی یہ ہے نا کہ ان کی جو ہے ساری کی ساری محبت تو دنیا کے لیے ہے، ان کی بات جو ان کے باطن میں جو ہے وہ تو خباثت بری پڑی ہے، اور ان کی تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی جو گندگی میں ہی زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آیت آ گیا تھی 128، 128، اس میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے، تم سے انتہائی شفقت کرنے والے، اور تمہاری خیر کے لیے بڑی خواہش رکھنے والے، بہت حریص ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک، شاک مطلب بہت مشکل گزرتا ہے اس پر، ٹھیک ہے؟ اور وہ تمہاری بیٹرمنٹ، تمہاری فلاح کا حریص ہے۔ اور یہ بیہیویئر آپ کو پتہ ہے ہمارے ماں باپ کا ہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ۔ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بھی ہمارا ویل وشر نہیں ہوتا، خیر خواہ نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ تم مشکل میں پڑو، تمہیں کوئی بھی پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، تو ان کے اوپر بہت مشکل گزرتی ہے یہ چیز، ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ تمہاری فلاح کا حریص ہے وہ، تمہارا پیارا پیارا پیغمبر۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ انتہائی شفیق اور رحیم ہے۔ پھر اگر ان کی بات پر تم لبیک نہیں کہو گے تو جان لو کہ ان کا بھروسہ تو اللہ پر ہے، اور وہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر اب آپ کے سامنے یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صبح میں جب فجر کے بعد اس کو 7 ٹائمز پڑھ لیتا ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے زندگی کے سارے معاملات کے لیے۔ اور جو رات کو مغرب کی نماز کے بعد اسے 7 ٹائمز پڑھ لیتا ہے تب بھی یہی معاملہ ہے، اور اس آیت کی بہت زیادہ برکات ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اس بات پہ اینڈ ہو رہا ہے کہ جو ہے اگر تم ان کی بات پر لبیک نہیں کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، جب وہ اتنے خیر خواہ ہے تمہارے لیے، تو پھر یہ جان لو کہ ان کا بھروسہ تو اللہ پر ہے، اللہ تو پھر ان کی مدد کرے گا ہی کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہے ہی عرش عظیم کا مالک، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ان کی مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کا تو پورا بھروسہ اللہ پر ہے، ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ ہمیں بھی اس آیت کا سہارا لینا ہے۔ اور یقین کریں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ جب سے ہم اسے پڑھتے ہیں نا، جب ایک دفعہ صبح میں 7 دفعہ پڑھ لیتے ہیں فجر کے بعد، بس پھر ہمارا دل جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ سنت میں اس کی ترغیب ملتی ہے، انشاءاللہ آئی ول کوٹ سم حدیث ریگارڈنگ اٹ، تو آپ کو انشاءاللہ یہ صبح شام کے اذکار میں بھی میرے خیال میں ملتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسے اپنی اس میں روٹین میں لائیے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس سورہ یونس الحمدللہ شروع ہو رہی ہے۔ 11 نمبر جو ہمارا پارا ہے، اس میں آگے جو باقی جتنی آنی ہے وہ سورہ یونس ہی ہے۔ اور سورہ یونس جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے، اب یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، اور اب جو ہے ہمارا سلسلہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، اب یہ مکی صورتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور سورہ یونس میں جو ہے بیسیکلی کافروں پر اتمام حجت کا بیان ہمیں ملے گا، حق کو واضح کرنے کا بیان ملے گا، اور دو ٹوک انداز میں اتمام حجت کا معاملہ ہمیں ملے گا۔ یہ ذکر اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ رکوع نمبر 1 اور حروف مقطعات سے آپ کے سامنے آغاز ہو رہا ہے، آیات 1 سے 10 تک جائیں گی سورہ یونس۔ اور اس میں کہا گیا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدرت میں تمہارے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ یہ کہا جا رہا ہے اس تھیم میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیں دکھائیں، جو دن رات ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے پھر ہدایت کا سامان نہیں ہے، اور وہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے ساری وہ دعائیں ساری وہ آیات ہیں اسی سے ریلیونٹ آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانیوں کو قدرت میں دیکھتے ہیں،
پھر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کی محبت میں وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے مظاہر میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، جو قدرت کے یہ سارے مظاہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، الذی خلق السماوات الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو بنایا، سورج اور چاند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے، رات دن کا نظام جو ہے اللہ نے بنایا، پوری کائنات کی معاملات کی تدبیر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ اگلی آیت پچھلے جائیں۔ اور جو بدنصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ جو بدنصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہو گئے وہ بہرحال جہنم کا عذاب پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین تم آمین۔ پھر آگے بڑھتے ہیں آیات 11 سے لے کر 20 تک۔ اس پورے رکوع میں یہی تھیم تھا سارا جو ہم نے ڈسکس کر لیا الحمدللہ۔ رکوع نمبر 2، آیات 11 سے لے کر 20 تک۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنے معبود بنائے ہیں من گھڑت قسم کے، کیا یہ ان کی شفاعت کریں گے؟ یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں ذکر ہے کفار کی طرف سے مطالبہ تھا کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کچھ اور تبدیل کر کے اس کو لے آئیے، بس قرآن نہیں ان سے برداشت، تو یا کچھ اور ایسا لے کر آئیے جو ہمارے قابل قبول ہو۔ معاذ اللہ، نظر اللہ کی پلاننگ، اللہ کا خوبصورت کلام جو ہر ایک کو عاجز کر دے، وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے رسول تمہاری خواہشات کی پیروی تھوڑی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن جیسا عظیم معجزہ ان کو عطا فرمایا ہے، اسی کو مانو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر بتایا گیا کہ تم نے جو خود ساختہ معبود اختیار کر رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ تمہارے حق میں کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ معبود برحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور تمہارے جھوٹے معبود اور ان کے بارے میں جو بھی تمہارے تصورات ہیں، جو بھی کانسیپٹس ہیں، انہوں نے نہ تو تمہاری شفاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی جس لحاظ سے بھی یہ ہیں یہ سب باطل ہے۔ یہ جی ہمارا رکوع نمبر 2 کا تھیم تھا، اس میں یہی تذکرہ چل رہا تھا۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے، اس میں آیات 21 سے لے کر 30 تک جائے گی۔ فرشتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کا مشرکین سے بیزاری اور اعلان کی بات کی جا رہی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی اللہ مطلب اللہ کا دوست۔ تو اب بیسیکلی اینجلز نے اور فرشتوں نے کیا ہے، اور جو اللہ کے دوست ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے مشرکین سے کیا اظہار کیا ہے، اعلان بیزاری، جو جب آپ کسی سے تنگ آ جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ کی خدائی میں شامل کیا تھا کس نے؟ مشرکین نے، اور جھوٹے معبودوں کو بھی اختیار کرنے والے یہ خود تھے۔ ان سب کی طرف سے نفی کی جا رہی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر لیا گیا، یہ اللہ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی صاف کر دیں گے۔ یہاں پر یہ ذکر آ رہا ہے بیسیکلی کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں آ کر کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جس چیز سے وہ غافل ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ عیش میں آ کر جو ہے وہ بندہ جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، ایسا نہ کرنا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رحمت ہمیں ملتی ہے، آسائشیں بھی ہمیں ملتی ہیں، تو بندہ غافل ہو کر آسائشوں میں پڑھ کر یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے اس کو تو خوب اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو کیا معاملہ ہو گیا
یہ مفاد پرستی کا معاملہ ہو گیا۔ ایسا ہے کہ جب تو آسائشیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، تو بندہ غافل ہو کر جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے تو خوب اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ مفاد پرستی کا معاملہ ہو گیا۔ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت ہی یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر مشرکین کے بارے میں ہے، پیچھے کشتیوں والی آیت پہ بھی لے جائے، مشرکین کے بارے میں دیکھ رہے جب کشتیاں سکون سے چلتی ہیں ان کی، تو وہ بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کی کشتیاں بڑے سکون سے چلتی ہیں، یہ والی اس سے پچھلی والی آیت ہوگی، وہ پیچھے سارا تھوڑا لے کے جائے، یہ والی آیت۔ ہاں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں، اللہ کو دن رات پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے آیا نمبر 20 سے شروع ہو رہا ہے، اور آگے جب پھر ان کو اگلی بات جو ہے، جب طوفان آ جاتا ہے کہیں، پھر اب یہ بات کی جا رہی جب مشکل والی بات ہوتی، تو اب یہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے مشرکین کے بارے میں، کہ جب کشتیاں ان کی سکون سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے، بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں، بہت عیاشیاں کرتے ہیں، اور کہیں ذرا سا بھی طوفان آ جائے، کشتی بھنور میں پھنس جائے، تو پھر سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ ان کو یاد آتا ہے، اس وقت یاد آتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا تو وہ دوبارہ پھر اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، لیکن جب جب اللہ بچا کر ان کو خشکی پہ لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بچا کر خشکی پہ لے کے آتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی دوبارہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم بھی غور کریں، ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے ہمیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب جب مشکل آتی ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ مشکل دور ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسے جیسے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی عادات سے محفوظ رکھیں۔ تو مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عہد توڑ دیتے ہیں، بد جو ہے وہ بد نصیب ہیں، جو عہد توڑ دیتے ہیں، اور عنقریب اس بد عہدی کی سزا ان کو مل کر رہے گی۔ پھر آگے مزید قیامت کے دن کا بھی بیان اسی میں ہمیں ملتا ہے، فردر اسی رکوع میں، کہ یہ پیچھے بھی آپ کے سامنے ہے، پیچھے پیچھے واللہ، نہیں یہ ابھی یہ 25 میں، یہاں آپ کے سامنے، واللہ یدعو الی دار السلام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کیا بتایا تمہیں، دار السلام کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چہرے جو ہیں اس دن روشن ہوں گے، وہ ابدی نعمتوں میں ہوں گے، ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چہرے ہم سب کو، یہ جو روشن چہرے ہیں جو اس دن نصیب ہوں گے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تو یہ نا جنہوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی اور مزید فضل ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے چہروں پر کیا ہے، سیاہی یا ذلت نہیں جو ہے چھائے گی۔ اب اگلے جو ہے چہروں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو پیچھے ہو گیا نا، مسلمانوں کی بات، ایمان والوں کی ہوگی، اب بات ہو رہی ہے ان کی، کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ کن کے ہوں گے، نافرمانوں کے ہوں گے، جو کیا ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ٹھیک ہے، سیاہ ہوں گے، اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ مشرکین جو ہے فرشتوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے نا مشرکین نے، تو یہاں پر جس خاص اور خاص برائی کا ذکر آ رہا ہے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے، کہ سب لوگ ان کے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے، اور کہیں گے ہم ان کی پکار سے، ان کی باتوں سے، ان کے شرکی عمل سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کیسے غلط اور بھونڈے ان لوگوں نے عقائد اختیار کر رکھے۔ یہ آگے سارا وہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر جو ہے 31 سے لے کر 40 تک جائیں گے، رکوع نمبر ہمارا 4 ہے۔ اب اس رکوع میں جو ہے اعتراف کی بات آئے گی، کس طرح کا اعتراف ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ فطرت انسانی میں اگر دیکھیں تو توحید کی معرفت پہلے سے موجود ہے۔ ہم اگر قرآن میں بھی دیکھیں تو ہمیں جگہ جگہ دلائل ملتے ہیں غور و فکر کرنے کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان و زمین سے تم کو رزق دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں دے رہا ہے اس چیز کا اختیار کہ تم دیکھو اور تم سنو، ٹھیک ہے، السمع والابصار، ٹھیک ہے، آسمان و زمین سے رزق تمہیں مل رہا ہے۔
तुम सुनते हो अल्लाह के करम से, तुम देखते हो तो अल्लाह के करम से। ठीक है। और फिर बताया जा रहा है युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित। ठीक है, कौन है जो तुम्हें तुम्हारा मुर्दा को जिंदगी और जिंदा को फिर मौत देता है। ठीक है, कौन है जो मुर्दा को जिंदगी और जिंदा को मौत देता है, इस बड़ी कायनात को चलाने वाला कौन है, इसकी तदबीर करने वाला कौन है। ठीक, अफला तत्तकून, फिर आगे बात भी की जा रही, तो किसने तुम्हें पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया है, किसने जो है पहली मर्तबा किसी भी शय को पैदा किया, दोबारा वही उसको दोबारा जो है पैदा करने पे कादिर है, उसके लिए क्या मुश्किल है। किसने सीधे रास्ते की तुम्हें हदायत अता फरमाई है, किताबें नाज़िल की है तुम्हारे लिए। इन तमाम सवालों का जवाब तो यही है ना, ये सब कुछ अल्लाह ताला करता है। ठीक है, तो फिर ये लोग अल्लाह को छोड़ के किसी और को जो है, गैर अल्लाह को और झूठे माबूदों को अल्लाह को छोड़कर क्यों माबूद बनाते हैं। ठीक है, ये सारी बात जो है आगे तक यही चल रही है, इसी से रेलिवेंट 40 तक। ठीक है, फिर हम आगे 41 तक चलते हैं, 41 से 53। रुको नंबर 5, दुनिया की जिंदगी की बात की जा रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि इसकी घड़ी की मुद्दत ना जो हम दुनिया में गुजारे हैं बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही थोड़ी सी है। क़यामत के दिन जब लोगों को खड़ा किया जाएगा तो महसूस करेंगे दुनिया की जिंदगी की मुद्दत एक घड़ी या उससे भी कम थी। यकीनन खसारे में वो लोग रहे जिन्होंने इस कलील मुद्दत की जिंदगी को गफलत में गुजार दिया। कल एतराफ करेंगे बहुत ही थोड़ी थी, और आज इसी के अंदर मजे में लगे हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हकायक खोल कर बयान कर रहा है। अल्लाह आरजी जिंदगी की बजाय हमें भी आखिरत की दायमी जिंदगी की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हदायत के लिए किसको भेजा, रसूलों को भेजा, उन फिर उनको मोहलत अमल भी दी। और जब मोहलत खत्म हो गई और लोग बादल पर अड़े रहे, फिर अल्लाह ताला ने उनको मलिया मेट कर दिया। बताया गया कि अब जो लोग जमीन पर बाकी हैं वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्या अजाब के आने पर तौबा करेंगे। उस वक्त तो मोहलत अमल खत्म हो जाएगी। फिर आगे हमारे पास रुकू 54 से शुरू हो रहा है नेक्स्ट वाला, और 60 तक जाएगा। और कुरान करीम के अजमत के हवाले से हमें, कुरान करीम की ग्रेटनेस के हवाले से हमें 4 फैक्टर्स मिलते हैं, उनको देखते हैं इंशाल्लाह। कुरान हकीम के बारे में बताया गया कि ये वाज है अल्लाह की तरफ से। रुको नंबर 6 में इसका थीम कि ये वाज है अल्लाह की तरफ से जो दिलों को नरम करता है। ठीक, गाफिलों को गफलत से बेदार करता है। ये आपके सामने आयत चल रही है, आयत नंबर 58 देखें। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए नबी कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशियां मनानी चाहिए। ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। ये जो कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अता फरमाया है ना, ये उन सब चीजों से कहीं बेहतर है जो दुनिया की बाकी चीजें हमें मिलती हैं हमें, और उन पर हम खुशियां मनाते हैं। तो यहाँ बताया क्या जा रहा है कि कुरान जो है बेसिकली ये दिलों को नरम करने के लिए आया है, गाफिलों को गफलत से बेदार करता है। कुरान शिफा है, बातिन के अंदर जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है। दुनिया की मोहब्बत जो है बीमारियों, दुनिया की मोहब्बत जो है उसका इलाज करता है। जो बाकी बीमारियां हमारी बातनी है उनका इलाज करता है। तो कुरान क्या है, वो हदायत है पूरे का पूरा, इसको समेटने पे खुश होना चाहिए आप। और एक ऐसा, ये कुरान ऐसा है जो कि लोगों के अकायद की इस्लाह करता है। तवाब जो है इसका जो इसकी राह तवाब के लिए या सही राह पर जो चलने के लिए लोगों पे वाजा करने के लिए कुरान आया है कि ये है अल्लाह ताला का तकाजा, इस पर अमल करोगे तो फिर क्या होगा, उन अहले ईमान के लिए कुरान हकीम जो है वो रहमत, बायस रहमत बन जाएगा। तो अल्लाह ताला कुरान हकीम के बारे में फरमा रहा है कि अल्लाह की रहमत से अता हुआ। और अगर आज हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा जरिया अल्लाह ताला की कुरान, ये जो है किताब कुरान हकीम है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सदके दिल से ईमान अता फरमाए, बाकायदा तिलावत की और इसको समझने की, इस पर अमल करने की और इसके अहकाम के निफाज की और इसके पैगाम को आगे आम करने की तौफीक अता फरमाए। तभी हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो सकेंगे, जब हम इसके सारे हुकूक अदा करें। नंबर एक, एक तो हम सदके दिल से ईमान लाएं कुरान पर। नंबर दो, बाकायदा अपनी जिंदगी में तिलावत करें, इसको इसको समझें, इस पर अमल करें, आगे फिर इसके अहकामात पे जो है हमारा निफाज होना चाहिए और आगे इसको पहचान पहुंचाने वाले भी बने। फिर को नंबर 7, आयात 61 से 70 तक जाएंगे हमारे पास। अल्लाह के नजदीक कौन सा अमल महबूब है? वो महबूब अमल जो है वो तिलावत है। और तिलावत भी किसकी? कुरान करीम की। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल को जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, जिस काम से आप मशगूल हो अल्लाह ताला आप जानता है, जिस काम में भी आप मशगूल हो। लेकिन एक खास जिक्र फरमाया कि जब आप तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला उसको खूब सुनता है। सुभान अल्लाह। तो ये तिलावत कुरान का अमल अलहदा से, तिलावत कुरान का अमल अलहदा से यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब कि इसकी तिलावत का मामला बहुत ही अजमतों वाला अमल है। अल्लाह ताला हमें भी बाकायदा कुरान हकीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। फिर बताया गया कि अल्लाह ताला के औलिया, अल्लाह ताला के दोस्त कौन हैं? कि जिनके दिल जो हैं, जिनके हार्ट जो हैं वो ईमान से, नूर ईमान से मुनव्वर हैं और वो तकवा से मुज़य्यन है। दिल में ईमान और तकवा हो, यानी अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त हम बचते रहें। ये हैं वो जो अल्लाह ताला के औलिया, अल्लाह ताला के दोस्त हैं। उनके लिए दुनिया और आखिरत में बशारतें हैं और अल्लाह की रजा की कैफियत उनको हासिल होगी। अल्लाह ताला अपने औलिया में हम सबको भी शामिल फरमाए। बताया गया कि ऐसे जो लोग हैं इनको कोई किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, आइंदा के बारे में ना कोई गम होगा, माजी के बारे में। और खौफ और गम से अल्लाह ताला अपने बंदों को जो कि औलिया अल्लाह है निजात अता फरमाएगा। यहाँ तक हमारा जो थीम है वो 70 तक कंप्लीट हुआ। अब आगे 71 से लेकर 82 तक जाएगा हमारा थीम। इसमें बताया जा रहा है कि किसकी फतह किसकी होती है, और बताया जा रहा है कि फतह होती अगर है तो वो हक की होती है। रुको नंबर 8 है हमारा, आया 71 से लेकर 82। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो नाजिल हुआ कुरान, तो इसमें नेशंस के वाकयात भी बताए गए ना। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड था वो सब बहुत लंबा था। इन्हें आदमी सानी भी कहा जाता है और इनका टाइम पीरियड जो है वो तबलीग का बहुत लंबा था। यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिल रहा है कि उन्होंने अपनी कौम के साथ आखिरी गुफ्तगू फरमाई। दिस वाज द लास्ट कॉन्वर्सेशन विद हिज नेशन। और कहा कि देखो, तुम पर मेरी तबलीग का अमल अगर तुम्हें नागवार गुजरता है तो तुम जो चाहो मेरे खिलाफ कर लो, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। और क्या कह रहे हैं वो? कि मैं तो बेगर्ज होकर, यानी मेरा कोई मुफाद ही नहीं है, मेरा कोई अपना बेनिफिट थोड़ी है तो मैं तबलीग करने में, कि अल्लाह को एक मान लो और तौहीद के मैसेज को एक्सेप्ट करो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए तबलीग का अमल कर रहा हूं और कोई अजर तुमसे नहीं मांगता। ठीक है, ये इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिम्मे है। ठीक है, और तुमसे मैं कोई अजर नहीं मांगता। सअलतुकुम मिन अजर, यहाँ पे यही फमा सअलतुकुम मिन अजर, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा तो ये जो है अल्लाह के जिम्मे है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। मगर ये कैसी कौम थी? फकज़्ज़बू, ठीक है, उन्होंने जुटाया उसको। ये ऐसी कौम थी, उन लोगों की अक्सरियत ने इनकार किया और फिर आखिरकार क्या हुए वो? हलाक होने वालों में से हलाक कर दिए। फिर आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कौमों का जिक्र आ रहा है। तुम बअसना मिन बादिही मूसा व हारून, किसकी तरफ? इला फिरऔन, फिर फिरऔन की तरफ उनको भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को।
اور اگر نبوت کے لحاظ سے اسی نبی کو سب سے بہترین جو تحفہ اگر ملا ہے آج تک تو حضرت ہارون علیہ السلام کو ملا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور فرعون سے کرنا تھا مقابلہ، اس کی طرف دعوت حق دینی تھی۔ اور اللہ کے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو میرا تعاون کرنے والا بنا دے، سپورٹر بنا دے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پھر نبوت عطا فرمائی گئی، اور دونوں کو پھر کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر فرعون کا مقابلہ کرو۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوت حق پیش کی، معجزات کے ذریعے حق کا ثبوت پیش کیا، مگر ان رسولوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا معاذ اللہ فرعون نے مذاق اڑایا، معجزات کا انکار کیا، ان کو معاذ اللہ کیا قرار دیا؟ جادوگر۔ یہ دیکھیں، جادوگر قرار دیا۔ پھر ماہر جادوگروں سے یہ مقابلہ ہوا، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم شاید ایکسپلین بھی کیا تھا۔ اور پھر جادوگروں کے مقابلے میں، جب جادوگروں کے مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں ان کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ جادوگروں کے جو جادو ہے اس کا مقابلہ ہوا، تو آپ کے سامنے ہے پھر کون جیتا تھا۔ شکست ہو گئی تھی تمام جادوگروں کو، اللہ نے حق کو حق ہونا ثابت کر دیا تھا، باطل کا باطل ہونا واضح فرما دیا تھا۔ اور یہ سارا کا سارا مشہور جو واقعہ ہے اسی مقام پر جو ہے ایکسپلین بھی پھر ہو رہا ہے، 82 تک یہ جا رہا ہے، آگے ہم جائیں گے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، مجرموں کو لگتا ہے برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ تو حق کو واضح کریں گے اور باطل کو دور کر دیں گے۔ پھر آگے رکو نمبر 9 شروع ہوتا ہے، آیات 83 سے لے کر 92 تک ہے۔ بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ تھا، یہاں سے بات ہماری شروع ہو رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے لوگ جو ہیں وہ ظلم و ستم کر رہے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی اور توکل کرنے کی تعلیم دی، اور فرمایا دیکھو اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کرو۔ پھر معلوم ہوا کہ ان کے لیے بھی خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، پھر ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہیکل سلیمانی جس کو بعد میں یہود نے اختیار کیا تو وہ بعد کی تعمیر ہے، تو خانہ کعبہ ہی ان کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ فرعون اور آل فرعون ان کے حوالے سے اسباب عطا فرما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، کیونکہ جو ہے انہوں نے بددعا کی تھی باقاعدہ ان کے لوگ، ان کو غرق کر دے، ان کو برباد کر دے، کیونکہ اے اللہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آپ نے یہی دیکھا تھا منافقین کے اندر بھی یہی چیز تھی، جب ہم نے منافقین کو پڑھا ان کی صفات کو، کہ وہ نیکی سے روکتے تھے اور برائی کا حکم دیتے تھے، اور یہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی ہے ان کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اس لیے برباد کر دے کیونکہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے مان لایا ہے، یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا خداوند کو، ٹھیک ہے، آمنت، میں ایمان لایا، ٹھیک ہے، اور لیکن کیا ہے، اور اس سے آگے سے پھر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی جو ہے معبود نہیں ہے، اور جس پر بنی اسرائیل مان لے، اور میں بھی جو ہے وہ اپنا اطاعت کرنے والا ہوں یا میں جھک جانے والا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس نے مان لیا تھا۔ لیکن لیکن جو ہے اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو، کہ اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کی ہیں ایک کے بعد ایک، پھر اس کی لاش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا، اور قیامت تک کے لیے عبرت کا جو ہے نا اس کو نشان بنا دیا گیا۔ پھر رکوع نمبر 10، یہ سارا وہی واقعہ، یہ جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، ایک منٹ رکیے گا، پیچھے آیتیں آ رہی ہیں نا، میں نے کہا ساتھ میں ریلیٹ ہی کر دوں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے اور تھوڑا سا پیچھے جائیے گا، تھوڑا سا پیچھے، ہاں یہ دیکھیں، اب ایمان لاتا ہے، ہاں نہیں ادھر ہی تھی، آیا نمبر 91۔ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا،
आगे सही 92 पर। हाँ जी, ये देखें। और अब हम तेरी लाश को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे जो हमारी निशानी से गफलत बरतते हैं, तो इसको अब वो मम्मी सी बनाकर सॉर्ट करके, इसे सॉर्ट वगैरह लगाकर इसको अभी तक महफूज रखा गया है। लोग जाते हैं, जाकर देखते हैं, किसी म्यूजियम में है शायद। बहरहाल देखे ना, अल्लाह ताला के अगेंस्ट ये जो है खुद खुदा होने का दावा करता था, तो अल्लाह ताला ने कैसा इसको निशान इबरत बनाया है। अब आगे जो है हम अगले रुकू की तरफ बढ़ते हैं। रुकू नंबर हमारा 10 है, बिफज़लिल्लाह। और आयत हमारी 93 से लेकर ना इसमें जाएंगी 103 तक। हाँ, अब यहाँ पर जो है ना रश्क वाली कौम आ गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी थी ना जो रश्क करने वाली थी। अल्लाह ताला ने इनकी ना तारीफ की है एक तरह से। और क्या कहा जा रहा है इसका अगर थीम रखे ना, कि काश कौम यूनुस की तरह दीगर कौमें भी तौबा कर लेती ना, तो उनको अजाब ना देखने पड़ते। ये यहाँ पे बात की जा रही है। अल्लाह ताला ने कौम यूनुस की जो है ना अप्रिसिएशन की है। और ये आपके सामने, ये जो है इस आयत का तर्जुमा देखिए, जब मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो क्या आपको समझ आएगा। इसमें क्या बताया जा रहा है जी, कि अजाब के आसार इस कौम ने देखे, कौम यूनुस ने, ठीक है। और पूरी कौम ने इज्तमाई तौबा कर ली। सब अल्लाह के सामने झुक गए। अल्लाह ताला ने आए हुए अजाब को दूर कर दिया और उनको माफ कर दिया। ये चाहिए होता है अल्लाह को इंसानों से, ठीक है। फिर बताया गया कि कायनात में अल्लाह की कुदरत के मुदाहिर हैं, इन पे गौर करो और अल्लाह की तौहीद को पहचानो और उस पर ईमान लाओ। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम तो जो है हमें भी दावत दे रही है, उनकी कौम की तौबा ना हमें भी इस चीज पे दावत दे रही है, इज्तिमाई तौबा की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। तभी हमारे हालात सुधरेंगे, जब हम कलेक्टिवली ये सोचेंगे कि कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज तो नहीं। फिर उसके बाद हमारी आयत है 104 से लेकर 109 तक। और ये हमारे पास जी आखिरी रुकू है, रुकू नंबर 11। कि क्या बताया जा रहा है जी, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और कंप्रोमाइज किसके साथ नहीं हो सकता? बातिल के साथ नहीं समझौता हो सकता, बातिल के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मक्की दौर के आखिर का बयान है। और यहाँ पर सरदारान कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुअय्यन, एक बड़े तवील अरसे से उनको जो है ना दावत देने की कोशिशें कर रहे हैं। मगर ये बुतों की परस्तिश पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और माबूद वाहिद अल्लाह ताला की इबादत को उन्होंने इख्तियार नहीं किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो टोक अंदाज में कहलवाया जा रहा है इनको, कि आप तो अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश नहीं करेंगे, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिवा और किसी की परस्तिश नहीं करेंगे। अल्लाह ही है जो कुल नफे और नुकसान का इख्तियार रखने वाला है। अल्लाह ने हक नाजिल कर दिया है, जो कबूल कर लेगा वो जन्नत पाएगा, और जो रद्द करेगा उसके लिए जहन्नम की भड़कती हुई आग है। और आखिर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की पैरवी करने, हक पर डटे रहने की तलकीन की गई है, और उसके जरिए अहले ईमान को हक पर डटे रहने की तलकीन की जा रही है। यही आपके सामने है, ये आपके सामने आया है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उस हदायत की पैरवी किए जाओ जो तुम्हारी तरफ बजरिया वही भेजी जा रही है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वह बेहतरीन फैसला करने वाला है। और यही तरकीब दिलाई जा रही है, क्या करें? कुरान करीम की पैरवी करें। मुझे और आप हम सबको दावत दी जा रही है, हम सबको हक पर डटे रहने की तलकीन की जा रही है। और इसके जरिए अहले ईमान को भी, सबको जितने भी हैं, हक पर डटे रहने की तलकीन की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन की समझ अता फरमाए, कुरान के तकाज़ों पर हमें अमल की तौफीक अता करने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से हमने जो कुछ भी आज पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारे अमल में लेके आए। आज हमने इस चीज़ को पढ़ा कि जो भी कुछ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही है। हमने पढ़ा कि जब कभी किसी इंसान पे मुश्किल आती है तो अल्लाह को दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते, करवटें लेते पुकारने लगता है। जब वो मुश्किल दूर हो जाती है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी अल्लाह को पुकारा नहीं। अल्लाह ताला हमें इनमें से ना करे, अल्लाह ताला हमें उनमें से ही करे जो हर वक्त
जैसी भी कैफियत हो, अल्लाह को पुकारने वाले। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे हमारा तकवा, अल्लाह ताला, अल्लाह का तकवा सामने रखते हुए जो है हमारा अमल करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तवक्कुल हमारे जहन में हो, उस तवक्कुल को सामने रखते हुए हम जो भी काम करें सो करें, अपनी मेहनत पूरी कर लें और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हामी और नासिर होगा और हमें कामयाबियों से नवाजेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हदायत अता फरमाए। जो हदायत यहाँ पे आखिरी आयत में मांगी जा रही है कि इसी हदायत की पैरवी करो, हम भी इसी हदायत की पैरवी पक्के सच्चे मोमिन होके करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खैरुल हाकिमीन समझें कि अल्लाह ताला है जो, वही है जो बेहतरीन फैसले करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम बेहतरीन फैसला करने वाले माने भी, तभी हम तवक्कुल के उस दर्जे पे पहुंच सकेंगे जो कि अल्लाह ताला को मतलूब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा है कि वो हमें तमाम भलाइयाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगी थी, हमें उन तमाम बुराइयां अल्लाह ताला अता फरमाए। और उन तमाम बुराइयों और शर से जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला हमें भी, हमारी भी उन तमाम बुराइयों और शर से हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।